बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई और मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक। अब तक की जो आज की इस्लामाबाद के अंदर होने वाली इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद में मौजूद हैं 2 रोज़ से। कल उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत से मुलाकात की। आज वो पार्लियामेंट हाउस पहुँचे, PTI की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत की और उसके बाद गुफ्तगू की और 27वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ बड़ा खुल के बात की और उन्होंने कहा कि इसको रोका जाएगा। कैसे वो रोकेंगे इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जिनको अब मैंडेट मिल चुका है इमरान खान की तरफ से, यानी महमूद खान अचकज़ई को, उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए हैं और आज उन्होंने भी अहम मुलाकातें की हैं। मौलाना फजलुर रहमान से उनकी पहली मुलाकात हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट हाउस गए और वहाँ पर भी उन्होंने ये कहा कि बिलावल भुट्टो ने पर्चा लीक कर दिया है। 27वीं आईनी तरमीम पर देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है। अब अपोजिशन कैसे इस 27वीं आईनी तरमीम को रोक सकती है, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही साथ सुहेल आफरीदी ने आज PTI पार्लिमानी पार्टी को 12 नवंबर के जिरगे में शिरकत की दावत दी है कि सारे MNA उसके अंदर शिरकत करें और वो जो खैबर पख्तूनख्वा में अमन और का मामला है, ऑपरेशन के ख़िलाफ़ जो उनकी हिकमत अमली है उससे जो वफाक है या हाइब्रिड निज़ाम है बड़ा खौफज़दा है। और उन्होंने सुहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ आज एक नई मुहिम शुरू की है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले वसीम मलिक साहब, आज मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूं आपकी इजाज़त से कि पार्लियामेंट हाउस में क्या हुआ। आज कौमी असम्बली का इजलास था, PTI की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी और उसके अंदर जो ज़ाहिर 27वीं तरमीम के लिए इजलास बुलाया गया है उसमें क्या हिकमत अमली होगी, तो उसके अंदर तमाम जो MNAs हैं उन्होंने खुल के बात की। सबसे ज़्यादा बात शायद खटक ने की और उन्होंने इसकी भरपूर मुखालफत की बात की। और जो मुजव्वज़ा तरमीम है जिसको उसके अंदर जो ख़ास तौर पे NFC वाला मामला है उस हवाले से काफ़ी खदशात का इजहार किया गया। फिर सुहेल आफरीदी आए, उन्होंने पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत की। एक तो उनकी तारफ़ी मीटिंग थी, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने उस पार्लिमानी पार्टी से इजलास से खिताब भी किया और उन्होंने अपने सूबे के हवाले से बात की कि अमन व अमान का मामला है और उस पर हम एक जिरगा बुला रहे हैं, आपको उस पर शिरकत की दावत दी जाती है। तमाम MNAs को उन्होंने कहा है कि 12 नवंबर को वो पेशावर में आएँ, जहाँ पे एक बड़ा जिरगा होगा जिसमें सारी सियासी जमातों के कायदीन होंगे, साबिक़ वज़ीर आला, गवर्नर्स और बाकी तमाम स्टेक होल्डर्स नुमाइंदीन वगैरह भी होंगे। और इसके अलावा उन्होंने इमरान खान की रिहाई के हवाले से PTI की पार्लिमानी पार्टी ने एक करारदाद मंजूर की जिस पे तमाम PTI के जो अरकान कौमी असम्बली हैं उनके साइंस मौजूद थे और उसमें स्पीकर से ये मुतालबा किया गया कि वो इमरान खान की सुहेल आफरीदी से जो मुलाकात नहीं हो पा रही उसके लिए वो अपनी रूलिंग दें। और फिर वो करारदाद स्पीकर सेक्रेटेरिएट में जमा भी करवा दी गई। फिर उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास हुआ, उसके अंदर बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू की, 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ बात की। सुहेल आफरीदी जब पार्लियामेंट हाउस से निकले तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू में ये वाज़े किया, उनका फ़ोकस तो ज़्यादा NFC वाले मामले के ऊपर था और उन्होंने कहा कि वफाक ये जो आइन में तरमीम की जा रही है ये सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला है और हम इसको किसी सूरत भी कामयाब नहीं होने देंगे। सुहेल आफरीदी के पास क्या प्लान्स हैं, हम नवंबर के हवाले से इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो वसीम मलिक साहब, एक तरफ ज़ाहिर है वही सवाल जो जिसका हर किसी के जहन में ये सवाल है और जिसका जवाब हम पिछली वीडियोस के अंदर बड़ा तफसील के साथ देते रहे हैं। और जैसे कि डेवलपिंग सिचुएशन है और उसके अंदर लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल है, तो कल से लेके अब तक जो चीज़ें हुई हैं उस तनाजुर में आप इस सिचुएशन जो हुई है, आज की मीटिंग्स, कल की मीटिंग्स, इमरान खान की हिदायत जो सलमान अकरम राजा के ज़रिए उन तक पहुंची हैं, महमूद खान अचकज़ई की तरफ से जो मुतालबा किया गया है कि इमरान खान एहतजाज की कॉल ना दें, तो अब PTI ये कह रही है कि हम इसको रोकेंगे और उसमें फिर उनका भी फोकस ज़्यादा NFC के ऊपर है और उसके ऊपर आपका ये एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि ये तो वैसे ही नेगोशिएशंस के लिए है, ये तरमीम नहीं आएगी। लेकिन बाकी जो मामलात हैं जैसे मजिस्ट्रेट सिस्टम की बहाली है, आइनी अदालत का क़याम है, 243 के अंदर तरमीम है, ये तो ऐसी चीज़ें हैं जिनका बराह रास्त PTI को इफ़ेक्ट तो नहीं करता, लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान की सियासत है, सियासत को महदूद या सियासी जमातों को मज़ीद बेख्तियार करने की ये कोशिश है। तो इसमें जो PTI पार्लिमानी पार्टी ने कहा है कि वो तमाम सियासी जमातों से बात करेगी, तमाम जमहूरी क़ुव्वतों से बात करेगी और इसको रोकेगी। और इसी को कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए कि महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास का ख़ुद चल के मौलाना फजलुर रहमान के घर जाना, तो क्या ये इसको रोक पाएंगे? अच्छा देखिए, जब हम सुहेल आफरीदी साहब की बिलखसूस बात करते हैं ना, तो पहले ही हमारे दिमाग में एक जो तस्वीर आती है ना, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सुहेल आफरीदी के दरमियान जो मामलात हैं पहले दिन से लेकर तनाव है,
اس کو لے کر آتی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں جن سے یہ ہائبرڈ نظام خوفزدہ بھی ہے, اس کا وہ اظہار بھی متعدد مواقعوں پر کر چکا ہے, بلکہ ابھی بھی وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نومبر میں کوئی مہم جوئی کر سکتی ہے, لہٰذا سہیل آفریدی کے خلاف پوری ایک منظم کیمپین جو ہے اس کا بھی باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے. اور ان کو اب جوڑا جا رہا ہے جو ڈرگ مافیا ہے, جو خوارج ہیں, اور جو سیاسی پشت پنائی ہے جس کا آغاز ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے آج سے 2 روز قبل صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کیا, جس سے ایک یہ آپ کو آئیڈیا ملتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پختونخوا کے ضلع خیبر اور بالخصوص وادی تیرہ یا سہیل آفریدی کا جو ہوم گراؤنڈ ہے وہاں پر کوئی آپریشن ہونے جا رہا ہے, اور اس آپریشن کی بات کی جا رہی ہے جس کے خلاف سہیل آفریدی صاحب کا ایک کلیئر موقف ہے. تو جب ہم اس سارے کانٹیکسٹ میں اس معاملات کو دیکھتے ہیں تو پھر مجھے آج یہ لگتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں, ابھی ہم اگلے اس میں بات کرتا ہوں کہ جو اسلام آباد کی جانب پلان یا جو عمران خان کی رہائی یا نومبر کے کانٹیکسٹ میں جو بات ہے اس پر تو آتے ہیں, لیکن ایک مسئلہ ایسا ہے نومبر کے معاملے پر اگر پاکستان تحریک انصاف نہیں آتی تو اس طرح سے کلیش براہ راست نہیں ہوتا, لیکن ایک اہم ترین معاملہ ہے اس پر سہیل آفریدی صاحب کو نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے صوبے میں گورننس تو کرنی ہے انہیں, حکومت تو کرنی ہے انہیں, وہاں سے ایک لڑائی جو ہے وہ جاری رہے گی, اور وہ ہے آپریشن کے معاملے پر. آپ کو یاد ہوگا سہیل آفریدی صاحب نے کہا عمران خان کی رہائی کے معاملے کے اوپر نہیں بھی آتے تو یہ والا جو معاملہ ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ پھر ان کو مجبور کر دے گا. اب تک صورتحال میں نظر آ رہی ہے. پہلے دن سے سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ میں ایکشن ان ایڈ ٹو سول پاور کا قانون جو کہ افواج کو یا سیکورٹی فورسز کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ پختونخوا میں آپریشنز اور انہیں لامتناہی اختیارات جو ہیں, جس کو پشاور ہائی کورٹ ویسے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف قرار دے چکی ہے, وہ معاملہ سپریم کورٹ میں, اور وہ بھی شکر ادا کیجیے اس وقت کی پختونخوا گورنمنٹ کا, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا, انہوں نے یہ اپیل فائل کی تھی. یہ ایک بہرحال حقائق تو ہیں, آپ حقائق سے منہ نہیں موڑ سکتے. اگر پی ٹی آئی اس وقت اسے سپریم کورٹ میں چیلنج نہ کرتی تو آج معاملات ختم ہو جاتا. تو اب بہرحال اور پھر ڈرون حملوں کے خلاف ایف آئی آر اور دیگر معاملات. اب سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ وہ ایکشن ان ایڈ ٹو سیل پاور واپس لیں گے. سہیل آفریدی نے کہا کہ وہ کولیٹرل ڈیمیج کے خلاف ایک قانون بنائیں گے اور جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف سزائیں ہوں گی, اور اس کے بعد پھر ریاست جو ہے وہ غالباً نام کے ساتھ ایف آئی آر جو ہے ذمہ داروں کے خلاف درج کروائے گی. شفیع جان صاحب معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں, انہوں نے ایک گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ جب پہلی کابینہ کا اجلاس ہوگا ہمارا, اس میں ہم جو 9 مئی کی ریڈیو پاکستان عمارت ہے وہاں پر ہم جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے عدالت کو لکھیں گے. اگر جوڈیشل کمیشن نہ بھی بنا تو ہم کوئی اور کمیشن بنائیں گے اور اس پر ہم تحقیقات کریں گے. یہ وہ چیزیں ہیں جو براہ راست ٹکراؤ کی جانب جاتی ہیں. یعنی 9 مئی کو ریڈیو پاکستان کی عمارت کس نے جلائی یہ پی ٹی آئی کے اوپر الزام ہے اور وہ اس کی تحقیقات کروانا چاہتے ہیں. جب اب آپ یہ دیکھتے ہیں تو پھر آج سہیل آفریدی صاحب نے شارع دستور پر کھڑے ہو کر جو یہ کہا کہ 12 نومبر کو جو جرگہ ہونے جا رہا ہے, میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں رضوان صاحب, یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کے آنے سے جہاں پختونخوا کے وہ لوگ, پختونخوا کے وہ سٹیک ہولڈر جو براہ راست دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثرہ ہیں, جو صرف امن کا مطالبہ کر رہے ہیں, ان کے خلاف جو وہاں پر زمین تنگ کی جا رہی ہے, اس پر گفتگو ہونے سے زیادہ لانگ مارچ, نومبر مارچ, عمران خان کی رہائی پی ٹی آئی کے لیے اہم ہے, اس ملک کے لیے بھی اہم ہے. عمران خان صاحب غیر قانونی طور پر حراست میں ہیں, ان کی جیل میں ان کی اہلیہ ہیں, کیسز ان کے سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہے. جو کوٹ لکھپت جیل ہے وہاں پر 5-6 اسیران ہیں, فوجی عدالتوں میں سزائیں, ان کے لوگ سزائیں بھگت رہے ہیں. ساری بات حقیقت ہے اور اس میں ہم گائے بگائے بات کرتے رہتے ہیں, اور ہونی بھی چاہیے, اور پی ٹی آئی کے لیے اتنی بھی اہم ہونی چاہیے. لیکن ایٹ لیسٹ اگر آپ زیادہ فوقیت نہیں دیتے تو پیرالل تو دونوں معاملات کو چلانا چاہیے نا, امن والے معاملے کو. اب 12 نومبر کو ہونے جا رہا ہے ایک جرگہ, اور وہ اس میں سہیل آفریدی صاحب نے پہلا ایک کام کیا اور بڑا زبردست اقدام ہے کہ انہوں نے پختونخوا کے تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو کال کی, سٹیک ہولڈرز کو کہا کہ آپ اس جرگے میں آئیں. آج انہوں نے شارع دستور کے اوپر پارلیمان کی عمارت میں اپنے تمام ایم این ایز کو کہا کہ وہاں پر آئیں. تو یہ جو جرگے والا معاملہ ہے, اب اس پہ دیکھیے نا بیگیج دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. لوگ اب سوال کرنے لگے ہیں. سہیل آفریدی صاحب کے آنے کے بعد کچھ وہاں پر ایسے واقعات ہوئے ہیں جس پر یہ سوال ہونے لگا ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج پر آپ کا موقف کہاں گیا, آپریشن پر آپ کا موقف کہاں گیا, ایف آئی آر درج کروانے کے حوالے سے آپ کا موقف کہاں گیا. تو اب سہیل آفریدی صاحب کے اوپر دن بدن جو ہے معاملات پریشر بڑھتا جا رہا ہے, لیکن اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ کنسنسس سے آگے بڑھیں گے. وہاں دیکھیے نا کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہاں کے اپوزیشن جو اپوزیشن لیڈر ہیں, جو پی ایم ایل این کے ہیں, جو امیر مقام کے بھائی ہیں, ان کو بھی ساتھ بٹھا کر آن بورڈ لے کر اس معاملے کو آگے لے کر بڑھا جا رہا ہے. تو ایک کنسنسس کے طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ خاصا اہم ہے. اب مجھے یہ بتائیے آپ کہ سہیل آفریدی صاحب نے آج کہا کہ ان کے پاس 27ویں آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے ایک پلان موجود ہے اور وہ پارٹی کے اندر ڈسکس بھی ہوا ہے. جی بالکل. ایک سوال ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم غیر آئینی ہے,
انہوں نے کہا کہ 17 سیٹوں کے اوپر جو منتخب پارلیمنٹ ہے وہ آئینی ترمیم کیسے کر سکتی ہے، یہ تو غیر آئینی کام ہے اور یہ غیر منتخب ہیں، فارم 47 والے ہیں، اس طرح کی گفتگو نے کی۔ تو ان سے یہ سوال ہوا کہ آپ اس آئینی ترمیم کے مخالف ہیں، آپ نے اس کو مسترد بھی کیا ہے، تو کیا عملی طور پر بھی آپ کوئی اس کو روکنے کے لیے کوشش کریں گے؟ تو اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہماری پارٹی نے اس حوالے سے حکمت عملی اور پلان بنایا ہوا ہے اور اس کو جلد ڈسکلوز کر دیا جائے گا۔ اب وہ پلان کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ وہ پلان ایک تو یہ ہے کہ جو ان کی پارٹی ہے وہ اس ترمیم کو پارلیمنٹ کے اندر روکنے کے لیے رابطے کرے اور ان جماعتوں کو جن جماعتوں کے پاس اکثریت ہے، 2/3 اکثریت موجود ہے، اور ان سے کوئی بات چیت کر کے کہے کہ جی آپ اس کو ووٹ نہ کریں۔ اس کے امکانات بہت کم ہیں کیونکہ مسلم لیگ اور نون اور پیپلز پارٹی 2 بڑی جماعتیں ہیں اور دونوں ہی اس قابل یا ان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ اس ترمیم کے مخالف سوچ بھی سکیں۔ بات کرنا تو دور کی بات، یہ ووٹ دینا تو بالکل دور کی بات ہے۔ دیکھیں جو 26ویں ترمیم جس طرح منظور ہوئی، 27ویں ترمیم بھی اسی طرح منظور ہو جانی ہے نا۔ آپ نے دیکھا لوگوں کو اٹھایا بھی گیا، گرفتار بھی کیا گیا، غائب بھی کر دیا گیا۔ اب بھی غالباً پی ٹی آئی کے سینیٹر سے رابطے ابھی بھی شروع ہو چکے ہیں۔ جی سینٹ کے اندر کچھ نمبرز کا شاید یہ خدشہ ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان حمایت نہیں کرتے تو پھر کچھ ان کو لوگوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، تو وہ ان کے لیے رابطے وہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ بروٹ میجورٹی کی بات جب ہوتی ہے، بروٹ فورس کی بات ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے تو وہ کر لیں گے نا، پہلے بھی کیے اب بھی کر لیں گے، رکاوٹ تو ان کے اندر کوئی نہیں ہے نا۔ سو جہاں تک یہ ہے کہ وہ اور پارلیمنٹ کے اندر تو ان کے پاس آپشنز ہیں، لمیٹڈ ہیں، بلکہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ وہ اس کے خلاف احتجاج کریں، جس کا آج پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے اعلامیے کے اندر ذکر موجود ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کی خلاف پارلیمنٹ کے اندر تو مزاحمت کریں گے ہی کریں گے، پارلیمنٹ کے باہر بھی بھرپور مزاحمت کریں گے، بھرپور اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ اب وہ احتجاج 2 طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کے اوپر 27ویں ترمیم کے اوپر عمران خان احتجاج کی کال دیں اور وہ کہیں کہ یہ غلط۔ 26ویں ترمیم کے اوپر تو ان کا ایک موقف ہے اور ظاہر ہے 27ویں ترمیم بھی اسی کا ایک تسلسل ہے، تو وہ عمران خان نے ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی ہدایات، کوئی ڈائریکشنز نہیں دی ہیں۔ جو عمران خان نے جن کو اختیار دیا ہوا ہے، محمود خان اچکزئی ہے، ان کا فی الحال کوئی بڑی احتجاجی کال کا پلان نہیں ہے، بلکہ وہ تو عمران خان کو بھی منع کر چکے ہیں۔ تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے خلاف جلسے کریں، مومنٹم بلڈ کریں، یا جو ہم خیال جماعتیں ہیں، اپوزیشن جماعتیں، ان کو اکٹھا کریں۔ اور اسی سلسلے میں محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس مولانا فضل الرحمان سے ملنے گئے ہیں۔ اس وقت جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کریں ان کی ملاقات جاری ہے، ظاہر ہے وہ ملاقات کے بعد جو صورتحال بنے گی وہ ڈیفرنٹ ہوگی۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمان 26ویں ترمیم کے موقع پر اہم تھے، 27ویں ترمیم کے موقع پر ان کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ انہوں نے خود ہی اس وقت 26ویں ترمیم کو ووٹ دے کے حکومت کو بااختیار بنا دیا کہ ان کے پاس آلریڈی نمبرز پورے ہیں، تو وہ بھی پارلیمنٹ کے اندر مولانا فضل الرحمان کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے، وہ ووٹ دیں یا نہ دیں۔ یعنی اس کا لب لباب یہ ہے کہ جس نومبر پلان کا حکومت کو خدشہ ہے، جس کی اس وقت بات ہو رہی ہے، مولانا جو محمود اچکزئی ہیں انہوں نے گزشتہ روز عمران خان کو یہ پیغام بھی پہنچایا کہ آپ سولو فلائٹ نہ لیں، آپ فوراً سے کوئی کال نہ دیں۔ تو وہ جو ایک شہر اقتدار میں جو ملاقاتیں جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، اس کی سمجھ یہ آ رہی ہے کہ موجودہ ہائبرڈ نظام یا ہارڈ اسٹیٹ کے خلاف ایک نئی صف بندی ہو رہی ہے، اور وہ جو ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کی جانب سے کسی احتجاجی کال جو کہ پہلے سے زیادہ پلانڈ ہو، پہلے سے زیادہ منظم ہو، پہلے سے زیادہ مضبوط ہو، اور جس کی اتنی ہیٹ فیل کی جائے کہ پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہارڈ اسٹیٹ جو ہے وہ ان سیاسی جماعتوں سے، اپوزیشن کے اس الائنس سے اور بالخصوص عمران خان اور پی ٹی آئی سے بات چیت کرنے پر مجبور ہو جائے، تو اس راستے پر چلنے کے حوالے سے عملی اقدامات جو ہیں وہ اب شروع ہو چکے ہیں۔ وسیم ملک صاحب، کل آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ یہ جتنی جلدی تیزی سے چیزیں ہو رہی ہیں نا، اتنا ہی یہ اچھا ہو رہا ہے۔ یہ ہونا تو ہے سارا، ابھی وہ تو فیصل واڈا کہتے ہیں 28ویں بھی ہوگی، 29ویں بھی ہوگی۔ دیکھیں جتنی تیزی سے یہ چیزیں ہوتی جائیں گی، اتنا اس کے خلاف جو چونکہ یہ سب چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں، سیاستدانوں کی سپیس وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے اندر 2-3 چیزیں جو ان ترمیم کے اندر آ رہی ہیں۔ میجسٹریٹ سسٹم بحال ہوگا، اس کا ڈائریکٹ متاثر جو ہے وہ سیاستدان اس طرح سے ہوں گے کہ بااختیار ہو جائے گا میجسٹریٹ سسٹم ہوا، یا اس کے اندر پھر بعد میں جو تجویز ہیں کہ پولیس کو بھی وفاق کے اندر کر دیا جائے گا، اور وفاق کس کے اندر ہوگا وہ بھی اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو سارا نظام سیاسی جماعتوں سے لے کے فرد واحد کو دینے کی یہ جو کوشش ہے، جب یہ ہو جائے گی اور اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، یہ طے بات ہے، ترمیم ہو جائے گی۔ ترمیم ہونے کے بعد پھر جو اس ترمیم سے متاثرہ جو فریقین ہیں نا، جو سمجھنے والے اور سننے والے اور حالات حاضرہ کے اوپر نظر رکھنے والے لوگ ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں, اور ہم بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں, کہ 27ویں ترمیم کا پی ٹی آئی کے اوپر اثر کوئی نہیں پڑے گا. پی ٹی آئی تو بھگت رہی ہے سے براہ راست شارٹر لانگ میں نہیں, لانگر رن میں پاکستان کا نقصان ہے, سیاسی جماعتوں کا نقصان ہے, جمہوریت کا نقصان ہے. اور سہیل آفریدی نے آج یہی بات کی ہے کہ یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں, ہم نے تو بھگت لیا ہے, ہم 3 سال سے بھگت رہے ہیں, ہم آگے بھی برداشت کر لیں گے, لیکن آپ لوگ نہیں برداشت کر سکیں گے. تو یہ جو واقفان احوال ہیں ان کے مطابق اس کے ڈائریکٹ متاثرین جو ہیں وہ وہی لوگ ہوں گے جو آج اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے. سیاسی سپیس ختم ہو جائے گی, سیاستدانوں کی سپیس ختم ہو جائے گی. اور اعزاز سید صاحب سینئر صحافی ہیں, انہوں نے یہ بات جو کی ہے کہ جیسے ہی 27ویں ترمیم پاس ہوگی پیپلز پارٹی کے خلاف کارروائیاں شروع ہو جائیں گی. تو یہ کارروائیاں تو ہونی ہیں. دیکھیں وہ جو بات ہے نا, جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات, آپ نے جب ایک دفعہ سرنڈر کر لیا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ہیٹ میری طرف نہیں آئے گی. الٹیمیٹلی جب وہ لگیں گے نا کہ لگے گی, جب تو آئیں گے گھر کئی زد میں, اس گھر میں اس شہر میں صرف میرا مکان تھوڑی ہے, وہ جو شہر ہے معذرت اس کو تھوڑا آگے پیچھے میں کر گیا. بات یہ ہے کہ جب یہ آگ لگتی ہے نا, تو ابھی اس آگ میں پی ٹی آئی جل رہی ہے تو انجوائے کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, لیکن ہے وہ سیاسی جماعت, اور سیاسی جماعت کو توڑنے کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے جو سیاسی سپیس آپ ختم کر رہے ہیں, تو سپیس ان کے لیے بھی نہیں رہنی, اور چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. یہ بات بالکل صادق آئے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا جو محمود خان اچکزئی کی جو ایک سوچ ہے کہ ہم اس کے خلاف کنسنسس بلڈ کر لیں, تو اس میں وہی بات ہے وسیم ملک صاحب کی, اگر آپ نے ججز کو نکال دیا ہے تو انہوں نے بھی طریقے تحفظ عین پاکستان کی چھتری تلے آنا ہے. پھر مسلم لیگ نون کے اندر جن لوگوں کو مسئلہ ہوگا وہ بھی پھر اس کے خلاف اسی چھتری تلے آئیں گے. تو پھر ایک مطلب وہ جیسے ہوتا ہے نا, لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. تو اس صورت میں ایک بڑی پولیٹیکل فورس کے ساتھ وہ اس نظام کو چیلنج کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک تحریک چلائیں, اور تحریک کا مقصد یہی ہے کہ سب کو ساتھ ملا کے, بجائے اس کے سولو فلائٹ کی طرف جائیں. اور بات ابھی اس وقت تک جو سچویشن ہے اس میں نظر بھی یہی آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اس دفعہ سولو فلائٹ لینے کے موڈ میں نہیں ہے, کہ ابھی اس حوالے سے کوئی کال یا اس طرح کی چیز آئی نہیں ہے. اور پچھلے جو کالز تھی ان میں اور ان میں فرق یہی ہو سکتا ہے کہ پہلے وہ اکیلے نکلے اور اکیلے کر کے جو ہے وہ ان کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اس دفعہ اگر وہ فورس بنا کے اور تھوڑا سا وقت لے کے, مطلب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر 27ویں ترمیم ہو گئی تو اس کے بعد کیا فائدہ ہے, وہ ہونی تو ویسے ہی ہو جانی ہے, اور جو 27ویں ترمیم میں ہونا ہے وہ آلریڈی ہو بھی رہا ہے, صرف اس کو ایک لیگل کور مل جائے گا. لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ جلدی میں جتنی جلدی سے چیزیں ہو رہی ہیں, جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے اور اس کا پھر اثرات تو ہوتے ہیں. چلیں جی دیکھتے ہیں ناظرین, ایک تو ہارڈ اسٹیٹ یا ہائبرڈ نظام جو ہے وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اپنے جو اگلے پتے ہیں, اپنے جو اگلے منصوبے ہیں اس پر عمل پیرا ہے, اور دوسری جانب جو اپوزیشن الائنس ہے بالخصوص عمران خان اور محمود خان اچکزئی اور دیگر علامہ راجہ ناصر عباس ہوں, تو شہر اقتدار میں ایک نئی صف بندیوں کی اطلاعات تو ہیں. حالات جو بھی ہوں گے, مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی, جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی, اپنی اسی پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.